बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कैसर बुखारी शरई मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमेशा की तरह हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब आलिम बाअमल मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो अपने कीमती टाइम में से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालों के जवाबात देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे इससे पहले हम 3-4 प्रोग्राम खुम्स के मौजू पे कर चुके हैं, लेकिन ये मौजू इतना वसी है कि इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि खुम्स के मौजू पे आज आखिरी प्रोग्राम हो और नेक्स्ट ट्यूसडे को हम कोई दूसरा शरई मसला जो है उस पे बात करेंगे। जैसे कि इससे पहले भी तफसील से बात हो चुकी कि जैसे बाकी वाजिबात हैं इसी तरह हर मुसलमान पर खुम्स जो है वो वाजिब है, इसका अदा करना। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और बाकी वाजिबात हैं, इसी तरह खुम्स भी एक बहुत अहम वाजिब है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाकी वाजिबात की तरह हम इसको भी पाबंदी के साथ अदा करें। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब क़िबला साहब से कि प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमसहु व लिरसूलिहि व लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। खुम्स के बारे में प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं और इस सिलसिले की आज आखिरी कड़ी है। सूरह अनफाल है जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि जान लो कि जो तुम गनीमत पाते हो उसमें से अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और रसूल के ज़िल क़ुरबा के लिए और यतीमों और मसाकीन के लिए और इब्न सबील यानी जो रास्ते में दरमानदे हो गए हैं उनके लिए 5वां हिस्सा है। और हम ये बता चुके कि खुम्स जो है वो कारोबार या जो इंसान तजारत करता है उसके साल की मनफत पे है, यानी साल के ख़र्चे से जो अज़ाफ़ी आता है उस पर खुम्स होता है। मादनियात पर खुम्स है, गंज पैदा कर ले उस पर खुम्स है और गनीमत जो जंगी होती है, माल गनीमत जो जंग से मिलता है उस पर है। और इसी तरह कोई शख्स जो है वो समंदर से वो गोता लगा के वहाँ से वो जवाहर हासिल करे तो उस पर भी खुम्स देना होता है। इसी तरह जो माल हराम के साथ मखलूत हो जाता है उसका भी खुम्स देना होता है। तो ये वो मवारद हैं कि जिन पर खुम्स देना होता है। आज जो है हम ये बयान करना चाहते हैं कि खुम्स का मसरफ़ क्या है। अगरचे इजमाली तौर पर पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, आज ज़रा तफसीली बात करते हैं कि खुम्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उसका एक हिस्सा सादात का हक़ है और दूसरा हिस्सा जो है वो सहम इमाम है। और जो सादात का हक़ है वो किसी फ़कीर सैयद
یا یتیم سید یا ایسے سید کو دیا جائے گا جو سفر میں ناچار ہو گیا ہے۔ یہاں پر فقیر کی میں ذرا بیان کر دوں، وضاحت دے دوں کہ فقیر جو ہے وہ شخص ہے جس کے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بظاہر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ سفید پوش لوگ ہیں، لیکن پورے سال کا خرچہ جو ہے وہ کبھی قرض اٹھا کے، کبھی کسی زحمت سے، کبھی کسی طرح وہ سال پورا کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا سال کا خرچہ جو ہے، اگر میں UK کے حساب سے کہوں کہ مثلا ایک فیملی کا خرچہ ہے سال کا مثلا 20,000 پاؤنڈ بنتا ہے سال کا، تو وہ بڑی مشکل سے 10-12 ہزار پاؤنڈ کماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مل ملا کے اتنا ہوتا ہے، تو پھر بھی وہ ابھی یا قرض لیتا ہے یا بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، وہ فقیر ہے، یعنی سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں۔ ایک اور ہوتا ہے مسکین جس کو کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ مسکین کی حالت فقیر سے زیادہ خراب ہوتی ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین کا مطلب ہے جو ہے گر پڑا ہے، یعنی اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، یا وہ لوگ جو بیچارے مانگ رہے ہیں، تو لہٰذا فقیر جو ہے وہ سید ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سادات کے فقیر ہیں جو سال کا خرچہ نہیں رکھتے ان کو دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ جو سفر میں ناچار ہو جائے، جہاں پر رہتا ہے اپنے وطن میں تو وہ ٹھیک ہے، اس کی حالات زندگی اور معاشیات سب ٹھیک ہے، لیکن سفر میں آ گیا ہے تو سفر میں یا تو زیادہ رقم ہو گیا ہے، یا مثلا اس کا کوئی فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ، یا جیب کتری گئی، یا کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب واپسی کا کرایہ اس کے پاس یا زیادہ راہ نہیں رہا، تو اس کو بھی خمس میں حصہ خمس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو صاحب امام ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع شرائط مجتہد کو دیا جائے، یا ایسے کاموں پر جس کی وہ مجتہد اجازت دے خرچ کیا جا رہا ہو۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ مرجع عالم ہو اور عمومی مسلطوں سے آگاہ ہو۔ جس یتیم سید کو خمس دیا جائے ضروری ہے کہ وہ فقیر بھی ہو، لیکن جو سید سفر میں ناچار ہو جائے وہ خواہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ جو سید عادل نہ ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، ہاں جو سید عادل نہیں ہے اس کو خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اسے خمس دینے سے گناہ کرنے میں اس کی مدد ہوتی ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے، چاہے وہ اسے گناہ میں استعمال نہ بھی کرے۔ اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سید کو بھی خمس نہ دیا جائے جو شراب پیتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو یا اعلانیہ گناہ کرتا ہو، تو یعنی مال دینے سے اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی مدد ہوتی ہے، تو پھر اس کو نہیں دیا چاہیے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے صرف اس شخص کی جو خود یہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں یا ان کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا یہی سوال، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو تو دیا ہی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کو دینے کی بجائے آپ ان کی فیملی تک اس کو پہنچا دیں۔ ہاں جی، ٹھیک، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو جو شخص کہے کہ میں سید ہوں اس وقت تک خمس نہ دیا جائے جب تک دو عادل اشخاص اس کے سید ہونے کی تصدیق نہ کر دیں، یا انسان کو کسی بھی طریقے سے یقین یا اطمینان پیدا ہو جائے کہ یہ سید ہے، یا یہ ہے کہ جس جہاں رہ رہا ہے سب مشہور ہے سید ہے، یعنی کوئی کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی، کوئی شخص اپنے شہر میں سید مشہور ہے، اگر انسان کو اس کے برخلاف بات کا یقین یا اطمینان نہ ہو تو اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی سیدانی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ شوہر اسے اس مقصد کے لیے خمس نہ دے کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے، لیکن اگر دوسرے لوگوں کی کفالت اس عورت پر واجب اور وہ دن اور وہ ان اخراجات کی ادائیگی سے قاصر ہو تو انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو خمس دے تاکہ وہ زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرے۔ اسی طرح اس عورت کو اپنے غیر واجب اخراجات پر صرف کرنے کے لیے خمس دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ البتہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ یعنی وہ جو شخص ہے شوہر تو اس کی بیوی یعنی سیدانی ہے، مطلب خود سید نہیں ہے،
اس کی بیوی سید زادی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر وہ اپنی بیوی کو تو جن کا نان و نفقہ ذمہ داری ہوتی ہے ان کے لیے تو نہ زکوٰۃ خمس و صدقات نہیں دی جاتا، چونکہ ان کا نان و نفقہ واجب ہے. جب ان کا نان و نفقہ واجب ہے تو خمس نہیں دے سکتا. لیکن اگر اس بیوی کی ذمہ داری ہے کہ یا اس کی بوڑھی ماں ہے یا اس کے بہن بھائی اور یا کسی اور کی وہ کفالت کرتی تھی، تو اب چونکہ خود تو اس کے ذمہ ہے لیکن وہ اس کو خمس دیا جا سکتا ہے چونکہ کسی اور کی کفالت جو کر رہی ہے. ایک سوال یہ تھا کہ اگر ایک دینی طالب علم ہے جی اور سید بھی ہے تو کیا اس کو سہم سادات میں سے دیا جائے یا سہم امام میں سے اس کو جو ہے؟ دیکھیں جی، بات تو ہو رہی ہے کہ اگر تو اجازت آپ نے لے رکھی ہے، بعض لوگوں نے اجازت لے رکھی ہوتی ہے اب مجتہد کے نمائندے سے یا مجتہد کے دفتر سے، وہ کہتے ہیں کہ سہم سادات تو آپ خود ہی دیکھ لیں، جو سید ہے اس کو دے دیں، لیکن سہم امام ہم تک پہنچائیں. تو اس سلسلے میں اگر طالب علم کی مدد کرنی ہے، سید ہے، تو اس کو سہم سادات دیں. لیکن وہ سہم سادات ختم ہو گیا یا پوری نہیں پڑتی اس سے یا سہم امام بھی دینا پڑتا ہے تو پھر ان کی اجازت لینی پڑتی ہے، چونکہ طالب علم ہے اگر وہ اس پہ سہم امام جو ہے وہ خرچی زیادہ تر 90% طالب علموں، مدرسوں، کتابوں اور اساتذہ کی تنخواہوں اور جو حوزہ علمیہ چلتے ہیں یہ سہم امام سے چلتے ہیں. یا مسجد کی تعمیر کوئی اس کی مرمت، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مجتہد اجازت دے گا. عام طور پہ یعنی بالکل پہلی مرتبہ رسالوں میں لکھا ہو کہ جی سہم امام کو مسجدوں میں یا امام باروں میں لگا لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اجازت لینی پڑتی ہے. وہ بھی اسپیشل حالات ہوں تو اجازت دیتے ہیں، تو عموماً وہ اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں آپ خود سے کیوں نہیں کرتے بھئی، آپ علاقے میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، امام بارگاہ بنانا چاہتے ہیں تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اس میں بھی تو کرنا چاہیے نا. نہ یہ کہ جو ایک معین شدہ رقم ہے پہلے سے کہ یہ سہم امام سہم سادات ہے تو اس میں سے خرچ سہم سادات سے تو کر ہی نہیں سکتے نا جی، وہ تو سادات کا حق ہے. سہم امام ہے اس میں گنجائش ہے اور وہ پوچھ کے اجازت کے ساتھ. جی اگر انسان پر کسی سید کے یا ایسی سیدانی کے اخراجات واجب ہوں جو اس کی بیوی نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ سید یا سیدانی کی خوراک اور پوشاک کے اخراجات اور باقی واجب اخراجات اپنے خمس سے ادا نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ اس سید یا سیدانی کو خمس کی کچھ رقم اس مقصد سے دے کہ وہ واجب اخراجات کے علاوہ اسے دوسری ضروریات پر خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ ہے یہ کہ اگر کسی فقیر سید کے اخراجات کسی دوسرے شخص پر واجب ہو اور وہ شخص اس سید کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو یا استطاعت رکھتا ہو لیکن نہ دیتا ہو تو وہ سید کو خمس دیا جا سکتا ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سید کو خمس دے رہے ہیں تو 1 سال کے خرچے سے زیادہ نہ دیں. ٹھیک ہے جی، 1 سال کا جہاں وہ رہ رہا ہے عموماً 1 سال کے خرچہ جتنا ہوتا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں تاکہ زیادہ افراد اس سے ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں ان تک پہنچے. لیکن میں عرض کروں بخاری صاحب کہ چونکہ لوگ اس خمس دے نہیں رہے پابندی، اور میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ شیعہ قوم میں 30-35% کہہ لیں، بڑی بات کہہ لیں تو اتنے کے لوگ تقلید کرتے ہیں. تقلیدی پہلے بہت لوگ کم کرتے ہیں. یہ چیزیں وہ انجام دیتا ہے جو تقلید کرتا ہے، مجتہد کو مانتا ہے، نظام امامت کو مانتا ہے، اور نظام امامت کا آگے یہ نیابت کا تسلسل ہے. یعنی امام کا نائب ہے جو حاضر امام ہے، ان کے نائب ہیں یہ جو مجتہد ہیں. اگر اس نظام ولایت کو اور مرجعیت کو وہ مانتا ہے تو پھر تقلید کرتا ہے. وہ تقلید کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے مجتہد نے فروع دین میں کیا کیا فتوے دیے ہیں اور خمس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو پھر وہ خمس دیتا ہے. چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقلید ہی بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، پھر جو کرتے ہیں ان میں سے جو خمس بہت کم لوگ دیتے ہیں. چونکہ یہ مالی عبادت ہے تو مالی عبادت جو ہے اس کو کرنے کے لیے یعنی حوصلہ چاہیے. بڑے بڑے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بچ ہی جائے کام. یہ منافع میں سے ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اصل میں سے دینا ہے، کہ پروردگار نے اگر آپ کو منافع سال کے بعد خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچ گئے
اس میں سے آپ نے دینا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ جو آدمی کروڑپتی ہے مثلاً، تو سال پورا خرچہ کر کے بھی تو ابھی تو اس کے ملین بچے ہوئے ہیں، کروڑوں بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کا 5% دینا حوصلے کی بات تک نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھی ضروری 1000 پاؤنڈ ہی ہے تو اس میں 200 پاؤنڈ ہی دینا ہے. مطلب ہے کہ جس بندہ کو لینڈ لارڈ ہے، فیکٹریوں والا ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں، تجارت ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سال کا اپنا خرچہ کمپنی کے سارے تنخواہیں چھنائیں کرے، پھر جو اس کو پرافٹ آ رہا ہے مثلا اس سال اس کی کمپنی نے فرض کرو 5 کروڑ پرافٹ کمایا ہے، جی تو 5واں حصہ دینا ہے، 1 کروڑ دینا ہے اس کو خمس. تو ظاہر ہے کہ پھر دل گردے کا ہی کام ہے نا جی. تو وہی اگر یہ دے ہو رہے ہوں، حضرت امام خمینی قدس سرہ ارشاد فرماتے تھے کہ اصل میں یہ نظام خمس جو ہے نا یہ حکومت چلانے کے لیے ہے. یعنی یہ جو وقت کا امام ہوتا ہے حقیقت میں حکومت اس کی ہاتھ میں ہونی چاہیے. جب حکومت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو پھر خمس کا نظام جو ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ مملکت کو چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خمس کا نظام نافذ ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی سارے سادات جو ہیں وہ تو کتنے بھی زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف بغداد کی انہوں نے جو مثال دی، بغداد کا مین بازار یا تہران کا مین بازار جو ہے نا تاجروں والا، اگر وہی خمس نکال دینا اپنا، تو دنیا بھر کے سادات جو ہیں اسی ایک بازار کے خمس سے ہی ان کی پرورش ہو سکتی ہے. تو مطلب ہے کہ اتنا زیادہ خمس ہے، باقی اگر لوگ دیں تو چونکہ دیتے نہیں ہیں تو اس لیے ابھی سادات کو بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. وَإِلَّا اگر حکومت اسلامی قائم ہو، خمس کا نظام صحیح طرح قائم ہو جائے تو پھر تو اتنا خمس ہو جائے گا کہ پھر وہ صرف سادات کی بات نہیں ہوگی، وہ تو سہم سادات ہی ان کے لیے کافی ہے. سہم امام جو ہے پھر وہ بڑے بڑے پروجیکٹ اور فلاحی ادارے یہ وہ سب لگے گا اس پر، چونکہ ظاہر ہے اگر ہر شخص جو ہے وہ خمس دے تو اتنا بڑا ہے یہ. اور ابھی دیکھیں یہاں پر بھی جو ٹیکس لگے ہیں 20-22% ہوتے ہیں، اور یہی ٹیکس اسلامی تقریباً 20% جو ہے. تو اگر نظام قائم ہو جائے، لیکن چونکہ یہ ایک مالی عبادت ہے اور اس میں نیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بہرحال انسان جو ہے خود بھی نکالیں نیت کر کے، اور وہ اس پر اگر کچھ مسائل ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سا ایسا مال ہے کہ جس میں یہ ہے کہ خمس نہیں دینا ہوتا ہے؟ ایسا مال کہ جس میں سے خمس نہیں دینا، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مال جو انسان کو وراثت میں ملتا ہے، یعنی کوئی فوت ہو گیا، باپ یا چاچا یا وہ جو یہ حقدار بنتا ہے اس کا وارثوں میں، تو وہ جو وراثت میں اس کو ملے گا مال، اس میں سے خمس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز جو کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے اس میں بھی خمس نہیں ہے. البتہ گفٹ شایان شاہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر بہت قیمتی گفٹ ہے تو پھر اس کو خمس دینا ہوئے گا، ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کو کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی مثلا گھڑی دے دیتا ہے یا کوئی سوٹ دیتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو عموماً گفٹ سمجھی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی مطلب بڑی کوئی BMW گاڑی یا کوئی ایس قسم کی جو اچھی خاصی مثلا مالیت ہے تو وہ اس میں کہا جاتا ہے مشتری کی احتیاط ہے، اس میں خمس دے. اچھا، اسی طرح یہ کوئی اس کی نکلا ہے، لاٹری نکل آئی ہے مثلا، اور جیسے یہاں پہ ہوتی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جائزہ مل گیا، نام مل گیا، بعض کمپنیاں دیتی ہیں. البتہ اس میں بھی یہ ہے کہ لاٹری کو خریدنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے خرید لی ہے، لاٹری ٹکٹ لے لی ہے، نکل بھی آئی ہے، تو کار حرام ہی کیا یہ، یعنی یہ گناہ ہے. لیکن اب اس پر مال وہ نکل آیا، تو مال نکل آیا تو کیا نہیں لے گا؟ نہیں، وہ لے لے گا، ٹھیک ہے، اس کا خمس نکالنا پڑے گا، پھر پاک ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا پھر نا. بہرحال وہ حاکم شرع سے مسارت کر لے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا. یہ ایسے مطلب ایک بات لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا جی خریدنا حرام تو اس کا آگے جائز. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ خدا نخواستہ جو بھی بندہ مثلا گڑبڑ کر لیتا ہے، مطلب ہے کہ بغیر نکاح کے ہی بچہ پیدا کر دیا، تو کیا بچے کو مار دیا جائے؟ یہ صحیح نکاح سے پیدا نہیں ہوا، چھوڑ دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ ظاہر اس کو بیٹا ہے، اس کا وہ تو پرورش کرے گا، اس کی اولاد ہے، اس کو جس کو حقوق کو دیکھنا ہے. البتہ کارے غلط ہی کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو چھوڑ دے، ختم کر دے، مار دے، سخت کر دے، یہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال پہلی بات تو یہ خریدنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے خرید لیا اور نکل آئی تو پھر لاٹری جو نکل آئی ہے تو اس کو لے سکتا ہے اور خمس ادا کرنا پڑے گا.
اچھا اسی طرح کوئی کسی کو بعنوان عیدی دے دیتا ہے، جیسے عید ہے اور فیملیوں میں عیدیں دیتے ہیں، اور کوئی ثروت مند بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی عیدیں دیتے ہیں، آ کے عید دے رہا ہے کوئی، تو ظاہر ہے عید سے کافی پیسے اکٹھے ہو گئے، جی تو یہ عیدی ہے، اس میں بھی خمس نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو کوئی عنوان خمس ہی لے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے خمس کی رقم ہی لے رہا ہے، تو وہ جو رقم لے رہا ہے وہ اس میں سے خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جو حق مہر عورتیں اپنے شوہروں سے لیتی ہیں، شادی ہو گئی اور حق مہر جو مقرر ہوا وہ چاہے 5,000 ہو، 10,000 پاؤنڈ ہو، 20,000 پاؤنڈ، مثلا حق مہر مقرر ہو گیا، تو وہ جو عورت نے مرد سے حق مہر لیا اس میں بھی خمس نہیں ہے۔ تو البتہ چلو جاتے جاتے یہ بھی بات ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو حق مہر لکھا جائے وہ شوہر جو ہے اس کو ادا کرے، مستحب ہے کہ جلد از جلدی ادا کرے۔ اور اگر وہ پہلی رات مثلا جب شب زفاف ہے اور وہ خاتون جو ہے وہ کہے نہیں جب تک میرا حق مہر نہیں ملے گا وہ حق زوجیت ادا کرنے پر آمادہ نہیں، تو اس کو دینا وہ واجب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اگر وہ اس نے درگزر کر گئی، ٹھیک ہے، تو اب بہرحال اس کے سر پر قرض تو ہے، معاف بھی کر سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن مرضی اس کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پریشر سے معاف کر لو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مرد کے ذمہ ایک قرض ہے اس کا، یہ دینا ہے اس کو، تو یہ مہر ہی ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ حق مہر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ آسانی سے مرد دے سکے، صرف ایسے نہیں ہے کہ بھی جس کو کہتے ہیں اس کی مشکیں باندھنے کے لیے ایسے لمبا لمبا بہت بڑی بڑی رقمیں لکھ دیتے ہیں، وہ دے بھی نہیں سکتا بیچارہ، وہ صرف تحفظ کی خاطر کہ بھی ایسا ہوگا اگر بیٹی کو چھوڑ دے گا طلاق دے گا ہماری کو تو کم از کم حق مہر تو اتنا دے تو تاکہ نہ طلاق نہ دے، تو بہرحال جو خدا نخواستہ جو نہیں بسنا ہوتا وہ مشکل ہو ہی جاتی ہے پیدا۔ تو حق مہر جو ہے وہ جو عورتیں لیتی ہیں اپنے شوہروں سے تو اس میں بھی نہیں ہے خمس، ٹھیک ہے جی۔ آگے جناب مسئلے ایک دو اور ہیں۔ اگر کوئی شخص حاکم شہر یا اس کے وکیل کی وکالت میں خمس وصول کرے تو وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور ان دو میں سے کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر لے جائے اور بغیر کوتاہی کے تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے۔ آپ کی اجازت سے ہم تھوڑی دیر کوئی وقفے پہ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔